इबादत रमज़ान में रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो रोज़ाना आप देखेंगे शाम 4 बजे से मगरिब की अज़ान तक, और दुआओं में भी हमारे साथ शामिल होइएगा। अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि आप लोगों की दुआएं और हम सब की उम्मत मुस्लिमा की तमाम लोगों की दुआएं इस माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह पाक कबूल करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह हम रोज़े की बात करते हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि इंट्रो में भी कहा आपने, जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया, कि रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग बीमार भी होते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए दवा लेना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि दवा ले लें, आँखों में दवाई डाल लें। बहुत सारी ऐसी बातें जिससे हमें समझ में नहीं आता कि रोज़ा मकरूह तो नहीं होता। तो ये सारी बातें, आज रमज़ान मुबारक की पहला दिन है रोज़े का, और हमारे साथ हकीम अस्करी साहब हैं, और ये रोज़ाना हमारे साथ रहेंगे। तो मैं मिलवाती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। नाज़रीन एक बार फिर बता दूँ, ये जो है शाही तबीब जो वर्ड है, जो इनके 11 पुश्तों से जो इनकी नस्ल चली आ रही है, और वो उन्होंने जितने बड़े बड़े बादशाहों का उनकी सेहत के बारे में, कि उनकी जाके तबीयत पूछना, उनका ट्रीट करना, और फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद, फिर उनके, यानी कि 11 नस्लों के बाद अब ये हिकमत की पगड़ी सजी है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को। और ये एक दरवेश हैं, ये हिकमत के दरवेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक हो, और आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं सबको मुबारक देते देते मैं तो चाहती हूँ सबको, आपको भी अली और बिलाल आपको भी, और हकीम साहब आपको भी बहुत बहुत, और नाज़रीन को भी रमज़ान मुबारक हो। सबको बहुत खुशियों से अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल करे। आपने हमें बताना है रोज़े के बारे में, लेकिन आपकी इजाज़त है फिर मैं उनके भी इंट्रोडक्शन करवा दूँ नात ख्वाहों का, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर नात ख्वाह मौजूद हैं शहरियार साहब, अस्सलाम वालेकुम, और अब्दुल बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आज आपने हमें प्यारी प्यारी नातें सुनानी है, ठीक है? अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। ये बताएं कि अगर रोज़ा कुछ बीमारियों में मना किया जाता है, चलें ये पहला सवाल ये कि रोज़ा मकरूह किन किन चीज़ों से होता है? क्या सुरमा लगाने से मकरूह होता है? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी, जिसकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि खुशबू लगाने से, सुरमा लगाने से रोज़ा मकरूह होता है, या आँख में दवा डालने से, या कान में दवा डालने से मकरूह हो जाता है। ऐसा नहीं है। मौजूदा फ़ुक़हा ने इस बात पर बाकायदा इसका तरदीद कर दी है कि ये चीज़ें, इससे रोज़ा जो है मकरूह नहीं होता, बल्कि अगर क़य आती है बाज़-औक़ात रोज़े में, और मुँह भर के अगर क़य आ जाती है जी। तो ऐसी सूरत में रोज़ा मकरूह हो जाता है। ठीक। और बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिससे अब रोज़े का एहतमाम जो किया जाता है जी, उसमें हमारी पास कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा मकरूह होने की अजाबत अगर जिस्म पे लग जाती है, या मादा तौलीद लग जाता है, ऐसी सूरत में भी वो जो है रोज़ा के मकरूह होने का अंदेशा होता है। ठीक है, उसमें नहा लिया जाए और फौरी तौर पर अपने कपड़े बदल लिए जाएँ, ताकि नमाज के वक्त में ऐसे कपड़े ना पहने हों जिसमें गलाज़त लगी हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोग जो है, मैं पूछूंगी कासमी साहब से कि ठीक है, इन्होंने कहा आँख में हमने सुरमा लगाई या ट्यूब लगाई या कान में दवा लगाई, तो कासमी साहब ये बताएं, जब हम कुछ दवाई नाक में डालें और जैसे कुछ लोगों के नोज़ल बंद हो जाता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम है, या वो पफ लेते हैं, या वो दवाई जो नाक के ज़रिए हलक में गिरती है, उसके बारे में बताएं। देखें, दमा के मरीज़ होते हैं, इनहेलर यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब वो इनहेलर यूज़ करते हैं तो ऊपर की तरफ वो सांस के ज़रिए खींचते हैं। इनहेलर के अंदर पहले देखा जाए कि क्या चीज़ है। इसके अंदर एक छोटे छोटे से अज्जा होते हैं, वो अगर हमारे हलक में चले जाते हैं तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो इसमें दमा के मरीज़ों को ख़ास एहतियात करना चाहिए कि अगर रोज़े के दरमियान अगर उन्हें ये तकलीफ़ आ जाती है, तो अगर इनहेलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका रोज़ा टूट जाता है। वजह क्या है? डॉक्टर से जब रिसर्च की, उलमा ने पूछा
تو بتایا گیا کہ اس انہیلر کے اندر چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں جو حلق کے اندر جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور قاعدہ کلیہ بھی ہے یہ شریعت کا کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی حلق کے اندر اتر جاتی ہے، پیٹ میں چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. اور جیسے وہ دوا ہے تو پھر ناک میں کچھ ڈراپس بھی ڈال جاتے ہیں، اس میں بھی حلق میں چلے جاتے یہ ہیں. ہے کہ اگر ناک کے ذریعے سے ہمارے اوپر دماغ کی طرف اور ناک کے اندر سے بھی ایک حلق کا راستہ ہوتا ہے، جی جی بالکل. اگر ان چیزوں سے وہ دوا داخل ہو رہی ہے تو حلق میں جا رہی ہے یا دماغ میں اوپر چڑھ رہی ہے تو اس سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں بالکل بالکل. اللہ پاک معاف کرے. اور ہیں بہت سارے مریض ہیں، جیسے میں نے اسی لیے اسپیشلی اپنے ٹرانسمیشن میں حکیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور گاہ بگاہ ہمیں جو ہے نا آگاہ کیجیے گا کہ کہاں سے ہم کوتاہی کر جائیں میں بھی. اور دوائیوں میں جیسے شوگر پیشنٹ ہے اس طرح کی، تو میں حکیم صاحب سے پوچھوں گی یہ شوگر پیشنٹ ہے، ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو بھوک لگ جاتی ہے روزے میں بھی، کیا تو ان کو ہاں جی منع بہت تو اچھی نہیں بات فرمایا؟ کی ہے. شوگر کے مریض یا بلڈ پریشر اور جی جی دیگر ان کو امراض کے ٹیبلٹ، ہاں مریض، بالکل امراض قلب کے مریض ہیں، جی جی تو شوگر کے مریضوں کے لیے تو یہ بھی ہے کہ ان کے لیے روزہ جو ہے وہ نعمت ہے. سبحان بعض شوگر کے مریض جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ سے ان کو ان کے شوگر میں اضافہ ہوگا. اور یہ دیکھنے میں آیا، میرے نالج میں ہے، گزشتہ 50 سالہ جو میرا تجربہ ہے، کہ شوگر کا مریض اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو نہ قحط اور یہ کمزوری وہ محسوس نہیں ہوتی جو عام دنوں میں محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے کہ افطار میں اور سحر میں جی ایک خاص اہتمام کیا جائے غذا کا، اوکے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کا شوگر لیول باڈی کا سارا دن نارمل رہتا ہے. مثلا کھجور، انجیر کا استعمال اگر یہ سحری میں اور افطار میں رکھیں تو فوری طور پر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جی کیونکہ رمضان جو ہے یہ اس میں بہت ساری کوتاہیاں بھی شروع ہوتی ہیں، لاپرواہیاں شروع ہوتی ہیں، بدپرہیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، چکنائی، تلی ہوئی اشیاء، اور اسی طرح جو پراٹھے اور زور زیادہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں، پراٹھے، نہاری، گوشت، مرچ مسالوں کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہ بیماری کے باعث ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے بجائے وہ بیماریوں کی طرف آ جاتے ہیں، وزن ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کے مریضوں کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. کوشش کریں کہ مرچ، مسالے، اچار، چٹنی اور گوشت، تلی ہوئی اشیاء کا استعمال جو ہے وہ ختم کر دیں. تازہ پھل، سبزیاں، دودھ، دہی ان کا استعمال کریں. اور اسی طرح چنے ہیں، کالے چنے، وہ ابال کے وہ بھی چنا چاٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا بعض مریض ہوتے ہیں جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں، جوڑوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں، وہ کھٹائی اور اچار چٹنی سے خاص طور پہ پرہیز کریں. اچھا. کیونکہ کھٹائی جو ہے وہ جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے. ایسے بھی عام لوگ بھی زکوٰۃ میں جو ویسے قصے ہیں نبیوں کے وہ سنائیں گے وہاں جو ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہاں لیں گے. بس وہ جو چل واٹر ہے نا، اچھا قاسمی صاحب بھی نا، سرفراز صاحب بھی بس ایسے ایسے کریں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ آپ آئیں تو مسکرائیں گے. اچھا کولڈ ڈرنک جو ہے یہ پوائزن ہے. جی کئی لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ارے سر ابھی تو وہ لاٹ لگی ہوئی ہے اور جس سے وہ جو نہیں ریڈیو پر، مجھے نہیں معلوم وہ کولڈ ڈرنک ہے بھی کہ نہیں، لیکن لیٹ سی وہ 2 نمبر ہی تھی، وہ اتنی زیادہ لوگ کوانٹٹی میں لے رہے ہیں. خاص طور سے رمضان میں پیکج نکالتے ہیں، سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں. کولڈ ڈرنک سستی ہو جاتی ہے. بہت ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے روزہ افطار کولڈ ڈرنک سے کیا اور اس کے بعد ان کو اگلا سانس نہیں آیا. ایسے لوگ، میں کہتا ہوں سانس رک گیا اور کولڈ ڈرنک نے اس کو زندگی سے فارغ کر دیا. سر اس بات پہ جو میرے حکیم صاحب نے کی ہے وہ یہ، کیونکہ میرے مارننگ شو کے بھی ماشاءاللہ یہ چاند ہے، انہوں نے جو ہے یہ بات کی کہ روزے میں انجیر اور کھجور یہ 2 چیزیں ایک ایسی ہیں جو فل آف نیوٹریشن ہے. وہ شوگر پیشنٹ والوں کو بھی کہہ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے کھولتے تھے آپ بتائیے. میں اگر قرآن کے حوالے سے کہوں کہ اگر روزہ رکھنے میں صحت ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی بتا دیا ہے. بے شک. فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم روزہ رکھو، تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. بے شک. اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب روزہ رکھنے کی وجہ سے درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ اچھا روزہ کیا زکوٰۃ ہے؟ کہ فرمایا کہ اس کے اندر جو موذی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک روزہ جہاں ایک مقدس عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور روحانی بہت زیادہ فضائل تمام چیزیں جب میں ایسے سوچوں کہ لیکن ان میں سے طبی فوائد بھی پہلے میں گفتگو ہوگی اور ہمارا دسترخوان بھی سجے گا عبادتیں رمضان کے بات ساتھ۔ کی تائید کریں گے کہ ہم پورا سال تیل والی چیزیں کھاتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں، بے احتیاطی کرتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، لیکن 11 مہینے کھانے کے بعد 12واں مہینہ ایک ایسا آتا ہے کہ جس میں کچھ پیریڈ کے لیے ہمیں منع کر دیا ہے، روک دیا گیا ہے کھانے پینے سے۔ ہاں بے شک اب ہم اس میں ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ ڈائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی آج ریسرچ کے بعد بتاتے ہیں کہ مسلمان جو یہ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے معدے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، معدے کی نظام ہضم جو ہوتا ہے وہ درست تھوڑا ہو ریلیکس جاتا ہو ہے، جاتا ہے ریلیکس وہ ہو بھی جاتا ہے۔ بیچارہ۔ بالکل، اور اس میں خون جو ہے نا وہ خون کی مقدار بھی اپنی لیول پر آنا شروع ہو جاتی ہے، گاڑھا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا اب بات ہے۔ ہے حکیم صاحب موجود ہیں، تائید کریں گے میری بات کی، اس کی گاڑھا پن ختم جب ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے یہ دل کے امراض سے ہم نجات حاصل کریں گے۔ وہ پتلا اس میں خون کیا ہوگا؟ فائدے مند ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بلڈ پریشر درست ہونا ہو جائے گا، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ دل کا دورہ پڑنے سے ہمیں بچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ شوگر کا جو ہے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے روزہ رکھنا۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو شوگر والوں کو زیادہ جو ہے بھوک لگتی ہے، لیکن یہ روزے کی ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں بھوک محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک روحانی اور سکون اور یہ ڈپریشن جو ہے اس سے بھی نجات ہمیں مل جاتا ہے، ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کینسر کے مریض ہیں وہ اگر روزہ رکھنا شروع ہو جائیں تو انہیں بھی کافی حد تک افاقہ حاصل بہت زیادہ ہو یہ سکتا ہے۔ کینسر کے مریض کے بارے میں تو یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے، میرے معزز ساتھی جو بیٹھے مہمان بیٹھے ہیں، یہ درس اسلامی میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہے۔ طب کے حوالے سے میں یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ معدے کی اصلاح ضروری ہے۔ معدہ نہیں، لفظ معدہ ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاکسینز باڈی میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خون میں ایکسٹرا فیٹس جو اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا فیٹس جو ہے وہ باڈی میں روزے کی وجہ سے وہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اخراج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جو ہڈیوں کا گودا ہے وہاں تک سے وہ ٹاکسینز نکلتے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ یوں انسان کی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جسم سے کلینزنگ ہو گئی، صفائی ہو گئی، ٹاکسینز نکل گئے اور بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ گیا۔ یوں وہ ایک سال کے بعد، ایک سال کے اندر جو بیماریاں اس کو پیدا ہونی تھی ان بیماریوں سے وہ جو ہے فارغ ہو گیا، صحت مندی کی طرف آ گیا اور اپنی عمر میں اس کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض جو ہے دیکھیں اس میں فائدہ کن کن لوگوں کو ہے، موٹاپے کے مریض، ہاں بالکل ٹھیک، منشیات کے عادی افراد جو پان، سگریٹ، تمباکو، شراب نوشی وغیرہ کرتے ہیں، رمضان میں ان کی وہ عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ، لغو، ریاکاری، سازشیں کرنا، سمجھے نا، ان سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ شیطان قید تو ضرور ہو جاتا ہے کہ جو وہ سارا سال وہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس مہینے میں جب وہ مغفرت کی طرف آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو یوں گھر کی، معاشرے کی، محلے کی اور ملک کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ باہر نکل آتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث نجات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے پورے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھی بات۔ اور یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم کو سنایا، قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں اور رمضان کی صورت میں۔ اور نبی کا نام لوں اور ایسے کیسے ہو کہ نعت نہ ہو، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باسط پیش کریں گے، عبد الباسط۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر
میرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار تھے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار تھے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں شہریار سے بھی گزارش کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی سبحان اللہ. زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہنے
کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جگہ والوں، رگے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رگے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ شہریار، بہت پیارا انداز، بہت خوبصورت آواز۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور جی ناظرین، بریک لینا چاہوں گی، لیکن ایک خاص، بہت ہی خاص اپیل کرنا چاہوں گی۔ اور کیونکہ جس طرح نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ ہم پر فرض کیے گئے، اور روزے جب رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی کمائی میں سے، جو کچھ کمایا۔ اور رمضان میں اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو مستحقین ہیں۔ اور مستحق ہیں، میں اسپیشلی کیونکہ میں اس ہاسپٹل میں گئی، اور وہ کون سا ہاسپٹل تھا؟ ہاسپٹل، اور وہاں میں نے دیکھا بہت ہی نچلا طبقہ جسے کہتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ ضرورت مند لوگ کہوں گی، کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے ہماری، اور ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور الابراہیم ہاسپٹل کو اپنے جو ہے زکوٰۃ، عطیات جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ ضرور کریں، کیونکہ وہ بچے اس وقت بہت ضرورت مند ہیں۔ ان کی آنکھوں کی روشنی جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اگر ہم اپنا حصہ اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ نکال کے ان کو دے دیں تو وہ بھی ہماری طرح ان خوبصورت، جو میرے رب نے جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے ہمیں اتنی نعمتیں نوازی ہیں، تو ہم ان حسین رنگین دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ چاہیں کہ اپنے پاکستانی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، کہ وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ نوجوان جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے تھوڑا سا حصہ ملا لیں۔ تو الابراہیم کا آپ بھی حصہ بنیں، آئی ہاسپٹل کا، اور ان کا ایک اسپیشل پیکیج ہے، آپ ضرور دیکھیں، اور ان کا نمبر بھی موجود ہے، ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے۔ آپ ہمیں نہ دیں صرف الابراہیم آئی ہاسپٹل کو۔ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ۔